बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमजान अल मुबारक है। आज रूह ज़मीन पर कुरान के ज़ाहिर व बातिल का आलम रुखसत हुआ, जिसने जाने से रोया है ज़मीन व आसमान। वो हस्ती है शहनशाह विलायत, परवरदे फैज़ नबूवत, शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा, बिरादर अहमद मुजतबा, अबू तालिब का बरखुदार, हसन हुसैन के वालिद, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़िकार, फ़तेह खैबरो खंदक, हिम्मत शुजात का पैकर, शेब शिकन शमशीर जन, तथहीर अफ़ग़न, खलीफा अमजद जिन्हें ना जिन्हें कोई जंग में हरा सका, ना उनकी ज़िंदगी में कोई उनको हरा सका। मैदान जंग में दुश्मन उनके इंतज़ार करते करते कहते हैं कि थक जाते थे, मगर सजदा अली का हुआ जहाँ उनको ज़रबक लगी। तो आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है। बिल्कुल। और वीवर, जिस तरह हिना ने बहुत खूबसूरत इब्तदाइया दिया शेर खुदा की शहादत के हवाले से, 21 रमज़ान मुबारक है और आज उस हैदर कर्रार का यौम शहादत है कि जिसकी हैबत से कुफार के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। हम हैदर कर्रार की शुजात पर तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम उनके आला अखलाक की बात करें तो जब इस बदबख्त इब्न मुलजिम ने सजदे की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर वार किया, तो अभी आप ज़ख्मी थे, आपको पट्टियाँ की जा रही थी, तो इब्ने मुलजिम ने ये कहा, उसने ये बकवास की कि जितनी मर्जी पट्टियां कर लो, मैंने 1 माह तक इस तलवार को जहर आलूद किए रखा है। लेकिन दूसरी तरफ मौला अली की आप अजमत देखे, उनकी किरदार देखे, उनका आला अखलाक देखे। उन्होंने कहा कि इसको नरम बिस्तर दो, इसके खाने का इंतजाम करो, इसको खिलाओ, अगर मैं बच गया मैं खुद इससे निमट लूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसको माफ़ कर देना। ऐसे आला अखलाक, ऐसा आला किरदार इस्लामी तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और इसी पर बात करने के लिए आज 2 बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं जो सीरत हैदर कर्रार पर, उनके किरदार पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलो तो हमारे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद पीर इरफानी साहब मौजूद हैं, जो कि सज्जादा नशीन हैं सुंदर शरीफ के। बहुत शुक्रिया इरफानी साहब आपके वक्त का। और उनके साथ जनाब अल्लामा सैयद हसनैन रज़ा मूसवी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको भी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। इरफानी साहब, आपसे आगाज करूंगा सर। सीरत हैदर कर्रार, मौला अली की शहादत, उनकी सीरत तैयबा पर अगर कुछ रोशनी डालिए, उनकी जिंदगी कैसी थी, सादत की जिंदगी, शहादत की मौत, प्लीज सर। देखिए, मौला कायनात के हवाले से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अहकामात के तहत जब दावत दी, वांजिर अशीरतकल करबीन, वहाँ से लेकर कूफा की मस्जिद तक आए, तो आपकी पूरी ज़िंदगी वो दावत का मामला हो, वो बदर की बात हो, वो ओहद की बात हो, वो खैबर की बात हो, वो उससे पहले जंग खंदक की बात हो, उसके बाद खिलाफत की बात हो या खिलाफत से पहले के वाक़यात हो, हर मामले में देखा जाए तो आपकी ज़ात एक आला और अरफा मकाम पर नजर आती है। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत के लिए मौला कायनात को ही हुक्म फरमाया इंतज़ामात के लिए, और जब वहाँ तमाम कुरैश के सामने दावत हक़ दी और ये इरशाद फरमाया कि कौन मेरे साथ खड़ा होता है, तो एक 9 साल का और कुछ रिवायात में 11 साल के कमज़ोर सा कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी टांगें लरसती हैं, लेकिन जहाँ आप मुझे खड़ा पाएंगे मैं वहीं खड़ा रहूँगा। सुभान अल्लाह। फिर वो वाक़यात में देखा जाए तो, हालात के हवाले से देखा जाए तो हिजरत का मामला हो, बिस्तर पर लिटाने की बात हो, तो वहाँ भी अली है। उसके बाद मदीना पहुँचकर, और इसमें दरमियान में एक किरदार के हवाले से कि जब किसी शख्स ने ये पूछा कि क्या कभी सोने के बाद उठने का यकीन हुआ, तो क्या एक रात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर लटाया था और ये इरशाद फरमाया था कि सुबह ये वापस करनी है लोगों की अमानतें वापस करनी है, कि ये यकीन था कि उस सुबह मैं ज़िंदा उठूँगा। फिर उसके बाद बदर की बात आई, और जब कुरैशियों ने अंसार को
قبول کرنے سے انکار کیا تو اس میں جو 3 لوگ تھے ان میں ایک علی تھے، بے شک حضرت حمزہ تھے اور حضرت عبیدہ تھے اور تیسرے حضرت علی تھے. اور آپ نے اپنے پہلے وار میں ہی ولید کو وسواسل جہنم کیا اور اس کے بعد حضرت عبیدہ کے ساتھ مدد کے لیے آئے اور شیبہ کو جہنم واصل کیا. غزوہ احد ہو تو جب مسلمان افراتفری میں تھے تو ایک ہی ذات تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کے پاس تلوار لیے کھڑی تھی. غزوہ خندق کی بات ہو تو ابن عبد ود جو 1000 سواروں پر ہیوی سمجھا جاتا تھا، وہ جب خندق پار کر آیا اور مبارزت مانگی تو مولا کائنات نکلے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. اب یہ نبی مولا کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ایمان قرار دینا کہ آپ سر کے بال کی آخری حصے سے لے کر پاؤں کے ناخن کے آخری حصے تک ایمان میں ہیں، سبحان اللہ. ایمان کی علامات میں ہیں. اس کے بعد جب خیبر کی بات آئی ہے تو جب یہ ارشاد فرمایا کہ صبح علم اس کو ملے گا جو خیبر فتح کرے گا، کہ جو پچھلے 40 دن سے فتح نہیں تھا ہو رہا، اور ہر کوئی مشتاق تھا دیکھنے کے لیے کس کو ملتا ہے، اور ہر کوئی اس بات کا طلبگار تھا کہ اسے علم ملے. مولا کائنات کو طلب فرمایا گیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ کہاں ہے، کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. طلب فرمایا، اپنا لواب مبارک لگایا اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسی خیبر کو فتح کیا جو پچھلے 40 دن سے نہیں تھا ہو رہا. یہ ان کے عظمت. سر بڑا خوبصورت جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ہے. موسوی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے. آپ بھی اس میں چند سر ان کی ذات گرامی پر اگر ہم مولا کے عدل کے اوپر بات کریں یا ان کے خطبات کے اوپر بات کریں تو آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں اور تمام حضرات کا، اور عرفانی صاحب کا بھی، کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے، باعث رحمت ہے، باعث عظمت ہے اس پروگرام میں آنا. اور آج 21 ماہ مبارک رمضان ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے یہ ہمیں مسلمانوں کو جہاں تڑپاتی ہے وہاں مولا کائنات کی سیرت سے بھی ہمیں یہ ضرور جو ہے آگاہ فرماتی ہے کہ آج جس امام کی شہادت ہے ان کی زندگی کی حیات طیبہ کے کئی پہلو ہیں. اگر ان کا شجر نسب دیکھا جائے تو ایسا شجر نسب کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ داماد رسول ہیں اور حضرت زہرا کے شوہر ہیں اور ان کے باپ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اور اگر ان کی اپنی زندگی کو دیکھیں جیسا کہ عرفانی صاحب نے بہت بہترین انداز میں ارشاد فرمایا ہے، بہت اچھا بیان کیا ہے کہ چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں مولا علی کی جنگوں کا ذکر کیا، ان کی سیرت کا ذکر کیا. تو دیکھیں جی، کوئی بھی انسان ہو، بشر تو بہرحال ہم سب ہیں اور انبیاء بھی اور ائمہ بھی، لیکن وہ ہم سے اعلیٰ و افضل ہیں، معصوم ہیں. تو جہاں تک ہے انسان کی عظمت کا تعلق، اس میں 2 پہلو ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. ایک ہے علم، ایک ہے شجاعت. ماشاءاللہ. اگر آپ علم میں دیکھیں مولا کائنات کو تو ممبر کوفہ مسجد پر بیٹھ کے فرماتے ہیں، ممبر کوفہ پہ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم ترک سماوات من الارض. آؤ دنیا والو علی سے پوچھو، آؤ مجھ سے پوچھو، بار بار پوچھو کہ علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. اور پھر کبھی اپنے ممبر پہ بیٹھ کے لمبا سانس لیتے تھے، سرد آہ کھینچتے تھے، ٹھنڈا سانس جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. پھر فرماتے تھے لو سنیت لی الوسادۃ وجلست علیہا لقضیت باہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل الفرقان بفرقانہم حتی ینطق کل کتاب لقد قضا علی بما فی. خدا کی قسم اگر ابو طالب کے لال علی کے لیے مسند قضا کو بچھا دیا جائے، مسند عدالت کو بچھا دیا جائے، مجھے عدالت کی کرسی پر بٹھا
بٹھا دیا جائے, مجھے چیف جسٹس والی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو میں بے اہل تورات بے توراتہم, توریت والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا, وہ اہل الانجیل بے انجیلہم, انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا, وہ اہل زبور بے زبورہم, زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا, وہ اہل الفرقان بے فرقانہم, اور قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں گا. ایسے کروں گا حتیٰ ینطق کل کتاب لقد قضا علی بما فیہ, خدا کی قسم ہر کتاب پکار کر کہے گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ تو ہے علی کے علم کی بات. اور بہت ساری حدیث روایات ہیں چونکہ علم علی علیہ السلام میں مولا کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, وہ ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت ہوں, شیعہ حضرات ہوں, دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, کوئی بھی ہو, وہ کہتے ہیں علم علی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. سر جس طرح ہم نے بڑی خوبصورت طریقے سے دریا کو کوزے میں بند کیا, عرفانی صاحب بہت ہمہ جہت شخصیت تھی مولا علی کی, ان کی شجاعت کی بات کریں, ان کے عدل کی بات کریں, ان کے کردار کی بات کریں. جس طرح ابھی ہنا نے کہا کہ سر ان کے اگر عدل کی بات کی جائے تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. عدل کے معاملے میں ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہاں کے لیے ان کی کیا ذات سے ہمیں روشنی اور کردار سے تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیے میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک موقع پر جب مولا کائنات خلیفۃ المسلمین تھے, اس وقت آپ نے ایک یہودی پر دعویٰ کیا کہ اس نے ذرہ چوری کی ہے. دعویٰ گیا اس کے پاس اور مولا کائنات کا دعویٰ ریجیکٹ ہو گیا. اس نے ٹیکنیکل بیسس پر دعویٰ ریجیکٹ کیا کہ جو گواہیاں چاہیے وہ مکمل نہیں ہیں, کہ ایک آپ خود گواہ ہیں اور ایک آپ کا غلام گواہ ہے, تو ایک بیٹا اور ایک غلام گواہ ہے. تو یہ بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں, غلام کی گواہی بھی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں. تو آپ نے اس کا فیصلہ تسلیم کیا. اس کو یہ اور اس کو جو دعویٰ تھا آپ کا آپ نے چھوڑ دیا. اس پر وہ یہودی مسلمان بھی ہوا. اور آپ کے ایک چیز اور دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو بات ارشاد فرمائی کہ انا مدینۃ العلم علم والی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ سلونی سلونی, اور ایک موقع پر کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا کوئی حسرت ہے آپ کو, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے, کہ جتنا میرے پاس علم ہے اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, بہت اچھا. اور جتنا میں سخی ہوں اتنا کسی نے مانگا نہیں. سبحان اللہ, زبردست. اب یہ ذات وہی کر سکتی ہے جو گوشہ نبوت میں جس کی پرورش ہوئی ہو, سبحان اللہ, جن کا ہر لمحہ ہر قدم ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزری ہو, جو اسلام لانے والوں میں اولین ہوں یا اولین اسلام لانے والوں میں ہوں. تو یہ شے اس میں دیکھی جائے کہ آپ کا جو اور آپ کی عدالت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر کوئی اس میں, کہ جب ایک شخص نے سوال کیا آپ سے کہ کیا وجہ ہے آپ سے پہلے جو خلفاء تھے ان کے زمانے میں امن رہا ہے, آپ کے زمانے میں امن نہیں ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مشیر ہم لوگ تھے, واہ میرے مشیر تم لوگ ہو. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم پر الزام نہیں آئے گا, یہ تم لوگوں پر الزام آئے گا جو معاشرے میں یہ اس طرح کی کیفیت ہے. اور پھر اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک موقع پر ایک فقیر ان کے پاس آتا ہے, کھانا طلب کرتا ہے اور وہ کھانا دیتے ہیں اسے. مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں. تو وہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ جی ان کے لیے بھی, تو ارشاد فرمایا یہ انہی کا تو لنگر چل رہا ہے, سبحان اللہ. میرے والد ہیں وہ, خلیفۃ المسلمین ہیں وہ. تو یہ شیش میں کہ مولا کائنات کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی پیدائش سے لے کر اور کوفے کی مسجد میں وار ہونے تک, اور پھر اس میں بھی یہ فوز تو میں کامیاب ہو گیا, سبحان اللہ, سبحان میرے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اور جو جس طرح سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وار کیا ہے اس نے, اگر اس وار میں میری موت واقع ہو جائے تو ایک وار سے زیادہ نہ کرنا, اور بہتر ہوگا کہ اس کو معاف کر دینا. واہ.
یہ ان کا مولا کائنات کا یہ جو پوری زندگی گزری ہے، اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کے ایک بھائی ایک موقع پر آپ کے پاس تشریف لائے، شورش کا دور تھا، اور یہ گزارش کی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں مقروض ہو گیا ہوں کہ پیسے 1,00,000 درہم چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ جی مجھے امیر شام کی طرف سے آفر ہے. تو ارشاد فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ بیت المال سے. تو ارشاد فرمایا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ بھائی چلے گئے پھر. بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، اسی طرح یہ نا یہ بات بہت اچھی. لیکن امانت میں وہ امانت میں کہ وہ بیت المال جو ہے وہ امانت ہے میری. مسلمانوں کے لیے سبحان اللہ. مسلمانوں سر کے کاش یہ تصور ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی ملے کہ ان کی ذات سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ امانت میں کس طریقے سے جو ہے نا دیانت کے ساتھ اس کا بالکل حق ادا کیا جاتا ہے. ویورز ہماری سیرت خاص طور پر ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے بالکل ان کہ کے وہ لیے کس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری. بالکل مولا ویورز علی کی شہادت کی آج ہم پوری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج مولا علی کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، اور آج جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی، 21 رمضان ہے. موسوی صاحب میں آپ کی طرف رخ کروں گی. مولا علی کے علم و حکمت کے حوالے سے بہت سی روایات آتی ہیں، تو آپ ان کی علمی شخصیت کے حوالے سے کچھ نمایاں روایات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کی جہاں تک علمی شخصیت کا تذکرہ میں عرض کروں تو میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اور ان کی شان اور علم کا مقام بہت بلند ہے. خود قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہمارے برادران نے، مسلمانوں نے سب نے بیان کی ہیں. 365 آیات ہیں جو شان حضرت علی علیہ السلام بیان کرتی ہیں. اور اسی طرح ہے والراسخون فی العلم، قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں بہت آگے کی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ابھی عرفانی صاحب نے جو حدیث بیان فرمائی ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، یہ اس کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ جس شہر کا دروازہ علی ہوں، اور شہر کے مقابلے میں دنیا میں نہ کوئی شہر آیا، نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، سرکار دو عالم. تو ان کے شہر کے علم کا دروازہ جس ہستی کو پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. تو اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی دلیل انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو انہوں نے فرمایا، جن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے مگر میری وحی کے ساتھ، جو میں اللہ کہتا ہوں وہ بولتے ہیں. تو اب سرکار دو عالم نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی بھی احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، چونکہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، منصوص ہیں، یعنی منصوص من اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم پر نص جلی ہے، واضح نص ہے. یہ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اشرف المخلوقین ہیں. کتنے سرکار کے خود کتنا مقام ہے کہ سرکار جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ سرکار جیسا کوئی دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارے قرآن نے یہی درس دیا اور حکم دیا ہے. اور اسی رسول نے فرمایا کہ جس کا علم کا شہر میں ہوں اس علم کا دروازہ میرا بھائی علی علیہ السلام ہے. تو اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں مولا علی علیہ السلام کے کہ کئی مرتبہ لوگ آئے اور سوال کیے. مولا نے فرمایا کہ کاش کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہوتا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، شاہ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کبھی کبھی صحرا میں چلے جاتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں گریا کرتے تھے، فرماتے تھے کاش کہ مجھ سے کوئی حاصل کرنے والا ہوتا. علی کا وقت کم ہے مگر جتنا اللہ نے علی کو علم عطا فرمایا اتنا کوئی مجھ سے حاصل کرنے والا ہوتا. اور اس لیے فرماتے تھے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن کاش. اور یہ جو ہم آج یہ بجلی دیکھ رہے ہیں، یہ مولا علی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں پانی سے اللہ اس دنیا کو جگمگ کر دے گا، روشن کر دے گا. جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جن کا نہ قرآن مجید پہ اعتماد، نہ سرکار دو عالم پر اعتماد، نہ اصحاب پر اعتماد، نہ آل پر اعتماد، وہ کہاں سے کہاں. اور ہم دیکھیں پھر ہم اگر اپنے ملک کو مزید دیکھیں تو
جہلیت کی انتہا ہے ہمارے ملک میں. سکول نہیں ہے بھائی جان, تعلیم نہیں ہے عرفانی صاحب, تعلیم نہیں ہے. یقیناً, یہ کتنے سیاستدان کہہ چکے ہیں, حتیٰ کہ عمران خان کا مجھے وہ جملہ یاد ہے, اور بھی کافی سیاستدان آئے ہیں کہ 3 کروڑ بچہ بغیر سکول کے سر جس طرح آپ جیسی علمی شخصیات ماشاءاللہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں اور دین کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. عرفانی صاحب آپ بتائیے گا سر, کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایسی جو اتنی بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کی ذات سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ہم لوگوں کو خاص طور پہ ان کے بے شمار پہلوؤں پر بات کریں, لیکن کیا وجہ ہے کہ سر ہم نے ادھر بھی کہیں نہ کہیں ہم تھوڑے سے تنگ نظر ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ تو ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہیں, ان کی ذات سے جتنی ہم رہنمائی کشید کرنا چاہیں کریں ہم. یقیناً. دیکھیے وجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دین پابند کرتا ہے, انسان بنیادی طور پر پابندیوں کو توڑتا ہے. اگر دین کے احکامات پر چلیں گے تو بے شمار چیزیں میرے بھی ایسی ہوں گی کہ جن کو میں پسند نہیں کروں گا. بالکل. اب اس میں جو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, صحابہ کرام ہیں, خلفائے راشدین ہیں, مولا کائنات ہے, کائنات کی ذات ہے, امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں, اہل بیت ہیں, اہل بیت اطہار ہیں. اب ان کا اگر یہ دیکھا جائے, اب جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران بہترین نمونہ ہے. انہی کی سیرت. ہم ایک لمحے میں جہاں مجھے سوٹ نہیں کرتا, جہاں مجھے پسند نہیں آتا, میں اس موقع پر تو اس کو ایک طرف جھٹک دیتا ہوں, اپنی مرضی پر چلا جاتا ہوں. وہ بے شک دین اسلام کے انتہائی خلاف کی بات ہو, میرا اس کو کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی, کوئی مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ میں یہ دین کے خلاف کام کر رہا ہوں. دوسرا کو کرے گا. اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں ہم میں مفتی بہت ہو گئے ہیں, جس کو الف بے کا معنی نہیں پتا وہ فتویٰ دینے پر فوراً تیار ہو جاتا ہے. مثلا میں ایک جہاز میں ایک دفعہ کراچی سے آتے ہوئے, میں نے ایئر ہوسٹس سے عصر کا وقت تھا, میں نے کہا کہ یہ اگر سیٹ اپنی مجھے دے دو میں نماز پڑھ لوں. اس نے فوراً ایک فتویٰ جڑ دیا کہ فضا میں ہے, مسئلہ یہ ہے, لیکن اگر معاملہ مل جاتا ہے, بات بن جاتی ہے, تو اس میں کر لینا چاہیے کہ فضا میں جس مرضی رخ پر نماز پڑھ لو. یہ فتویٰ آ گیا نا فوراً. اب اس نے صرف اپنی سیٹ سے اٹھنے کے بجائے یا اٹھنے کو اس نے بار جانتے ہوئے جواز بنا دیا. گو یہ بات غلط نہیں تھی, فقہی حوالے سے یہ اسی طرح ہے. پھر بھی ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے 10 منٹ 3-4 منٹ 5 منٹ 2 رکعتیں پڑھنی تھی نا مجھے, کہ وہ کتنا 5 منٹ لگ جاتے, صحیح بات کہ 5 منٹ کے لیے اس نے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر جہاز میں بھی رخ مل جائے اگر, تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. تو یہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھے ہوئے ہیں کہ میری بات کیا. میں ایک چھوٹی سی بات اور گزارش کرتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں کسی صاحب نے بات بتائی کہ ایک معاملہ ہے نماز کے حوالے سے ترتیب کا قائم رکھنا, کہ قرآن مجید سے جہاں پہلی رکعت میں جو تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس کے بعد کی جائے, اور جتنی پہلی رکعت میں کی ہے اس سے کم دوسری رکعت میں کی جائے. کسی موٹر کسی مسجد میں امام صاحب سے مغرب کی نماز میں یہ صاحب ہو گیا, ایک صاحب نے شور مچا دیا کہ نماز دوبارہ ہوگی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے اس کی کیٹیگری نماز میں کیا ہے, یہ فرض کے زمرے میں ہے, یہ واجب کے زمرے میں ہے, یہ سنت کے زمرے میں ہے, یا مستحب کے زمرے میں ہے. لیکن اس نے اس کو فرض کے زمرے میں رکھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے, اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے, انہوں نے پڑھائی نماز دوبارہ. حالانکہ یہ مستحب ہے, کرو اس پر عمل, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر صاحب ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو نماز پر ہمارا مزاج فوری سے جو ہے نا ایک مفتی کا بن جاتا ہے, مفتی کا بن جاتا ہے, کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے یہ بات زبان سے نکال دی ہے, اب اسی پر یہی بات صحیح ہے, یہی حق ہے. بالکل سر, بڑی بہت خوبصورت ڈسکشن جا رہی ہے. بالکل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہی سے آغاز کرتے ہیں.
ویلکم بیک ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کی شان کے حوالے سے. آج ان کے یوم شہادت بھی ہے. موسوی صاحب میں آپ کی طرف رخ کروں گی. آج امت مسلمہ جو ہے مختلف قسم کے مسلک میں پھنسی ہوئی ہے. ہم نے فرقہ وارانہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ فرقے مسائل ان کو بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت علی کی تعلیمات جو ہے اتحاد امت کے حوالے سے کیا ہے ان کے مسلک کے حوالے سے کیا ارشاد باری ہے؟ جی اب بہت بہترین سوال ہے، اور اس زمانے میں بالخاص ہمارے پاکستان کے لیے یہ آپ کا سوال بہت بڑا ویلڈ ہے اور بہت زبردست ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم تنگ نظر ہو گئے مسلمان. ایک دوسرے کی کسی بات کو بھی ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں ہوں تو میں کہتا ہوں جتنا میں اچھا مسلمان ہوں شاید دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو جب یہ دل میں آ جائے کہ اپنی برتری اور دوسرے کی ذرا کمتری آ جائے تو پھر وہاں انصاف نہیں رہے گا، عدل نہیں رہے گا، شاید اسلام بھی پھر وہ برائے نام ہی ہوگا. چونکہ جہاں تک سیرت مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، کتنی جنگوں میں گئے تو وہاں مولا نے جنگ میں بھی انصاف کیا ہے، قاتل اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مرحب کی بہن آئی تھی اس کی لاش پر تو کہا کہ میرے بھائی کا جو قاتل کوئی کریم ابن کریم ہے، نہ زرہ کو چھیڑا، نہ تلوار کو، نہ اس کے کسی سامان کو، یہ کون ہے؟ تو پھر کہا گیا کہ یہ مولا کائنات ہیں. اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے 3 خلفاء جو گزرے ہیں، مولا علی علیہ السلام بے شک گھر میں رہے مگر اسلام کو نقصان نہیں دیا. اسلام کو کوئی مولا کائنات نے کسی قسم کا کوئی فتنہ نعوذ باللہ یا کوئی جھگڑا کچھ نہیں، بلکہ اصحاب آتے تھے مولا علی سے مشورہ لیتے تھے، مولا علی ان کو مشورہ دیتے تھے. اگر اتنا نزاع ہوتا تو کبھی مشورہ ہی نہیں دیتے. تو اس مشورے کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نزاع کو، قتل و غارت کو، دشمنیوں کو اور فساد کو، جنگ و جدل آپس میں مسلمانوں میں کبھی بھی پسند نہیں فرماتے. مولا کے ساتھ جو جنگیں ہوئی بے شک مسلمانوں نے کی مگر کہیں بھی نہیں ملتا کہ مولا نے پہل کی ہے. ٹھیک ہے وہ ہو گیا، ایک زمانہ ہے گزر گیا. لیکن آج ہم جس نیج میں آغا صاحب جو خاص کر کے پاکستان میں جو تنگ نظری ہے، اب یہ ایران کا جو معاملہ سید الخامنائی کا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان میں وہ بھی ہیں جو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی آغا خامنائی کو کیسے نے مارا ہے؟ کسی مسلمان نے مارا ہے؟ ہر مسلک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. سر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ بجائے امت جو کہ پہلے سے تقسیم در تقسیم ہے مزید اس کو منقسم کریں. یہی سر میں آپ بھی آپ کی طرف بھی آؤں گا سر. دوسرا یہ بتائیے گا عرفانی صاحب کہ نماز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ سیرتیں مناتے تو بہت زیادہ ہے، جس طرح آج یوم شہادت آیا بہت اچھی بات ہے، ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. لیکن سر جو ان کی تعلیمات ہیں نماز کے حوالے سے، مولا علی کو تھریٹ بھی تھا اس کے باوجود نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. تو ان کی زندگی سے ہماری نماز کی اہمیت اور ان چیزوں کے بارے میں کتنی رہنمائی ملتی ہے؟ میں ذرا سا اگر اجازت دیں تو پہلا سوال جو تھا مسلک کے حوالے سے بالکل ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے ائمہ کرام جو ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام جعفر صادق ہیں یا اور، تو ان لوگوں نے اپنی ذات تو نہیں دی، بالکل، یا اپنے خیالات تو نہیں دیے. انہوں نے وہ دیا جو قرآن مجید سے یا نبی حدیث مبارکہ سے ان کو جو ملا. اب نماز کے مختلف طریقے ہیں. میں اہل سنت ہوں، حنفی ہوں، میں زیر ناف ہاتھ باندھتا ہوں. شاہ صاحب ہیں اہل تشیع سے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اہل حدیث ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تینوں کے پاس قرآن حدیث مبارک سے ان کے پاس دلائل موجود ہیں. بالکل. اب اگر میں یہ کہوں کہ جی مفتی صاحب کی تو نماز ہی نہیں ہوئی تو میرے پاس کیا اختیار ہے؟ یا یہ کہیں کہ جی اس کی اہل حدیث کی نماز نہیں ہوئی تو ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اور یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ ہی کو دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور ہر سجدے میں آپ کا تصرف نمایاں ہے. سجدہ جو ہے وہ میں کروں یا شاہ صاحب کریں یا کوئی تیسرا کرے چوتھا کرے، اس نے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی ہی کہنا ہے. نماز کے لیے کھڑا ہونا تو قبلہ روح ہو کر ہونا ہے. اب یہ خانہ کعبہ میں دیکھا جائے، مدینہ منورہ میں دیکھا جائے، کوفہ میں دیکھا جائے، کربلا میں دیکھا جائے،
مجھے یہ اتفاق ہوا کہ میرے ساتھ ایک طرف ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے مکہ مکرمہ میں، اور میرے دائیں طرف ہاتھ چھوڑ کر کھڑا تھا، بائیں طرف اس نے سینے پر ہاتھ باندھا ہوا تھا، میں درمیان میں زیر ناف ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ کیا میں کسی اور اللہ کو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھ رہا تھا، یا میرا دائیں والا یا بائیں والا؟ بہت اچھا، اللہ تو ایک ہی ہے نا، وہ جو میرا بھی ہے، جو شیعہ کا بھی ہے، جو اہل حدیث کا بھی ہے، جو دیوبندی کا بھی ہے، جو سارے کا رب تو ایک ہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ سجدہ اسی کی بارگاہ میں، سبحان ربی الاعلیٰ اسی کی ذات کے لیے ہے، رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہ میرا رب بڑا عظیم ہے، میرا رب جو میرا ہے وہ ان کا بھی ہے، وہ اس کا بھی ہے، وہ اس کا بھی ہے۔ اگر یہ شے ہم رکھے، اور یہ چیز کہ الذی یراک حین تقوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے ان تینوں طریقوں کے مطابق نماز ادا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، امام جعفر صادق کے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے، اہل حدیث امام احمد بن حنبل کے نزدیک بہتر طریقہ سینے پر ہاتھ باندھ کر ہے۔ مکمل ایمان انہوں نے کسی نے بھی نہیں قرار دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ ہے، ایک ارشاد ہے کہ اگر میرے کسی فتوے میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی شے دیکھو تو اسے اٹھا کے دیوار میں دے مارو۔ واہ سر، بہت خوبصورت آپ نے ہم نے آج اپنے آپ کو ان سے بھی اوپر کر لیا ہوا ہے۔ بالکل مصطفی صاحب ٹائم بہت کم ہے، آپ بھی اپنا پیغام دیں آخری امت مسلمہ کو حضرت علی کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کتنے کروڑہ لوگ ہوں گے جو پچھلے سال تھے مگر آج نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، سننے والوں کو جو موقع اور زندگی عطا فرمائی ہے، وہ کوشش کریں کہ دنیا میں خوشیاں بانٹیں، جھگڑے میں، فساد میں، اختلافات میں کبھی بھی خدا راضی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے سر، مختصر اگر آپ بھی کوئی پیغام ذرا لا سکے۔ دیکھیے میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ زندگی کتنی ہے، 60 65 70 سال، 20 25 30 سال کی عمر سے پریکٹیکل لائف میں آئے، یہ 30 40 سال ہی ہیں، 50 سال، اس میں کسی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر کے کیا لینا ہے؟ بہت خوبصورت۔ کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ہی سب سے بہتر مسلمان ہوں؟ شاہ صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر مسلمان ہے، کوئی تیسرا یا چوتھا کر سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بریک پہ جانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مصطفی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بڑے زبردست قسم کے فضائل اور جو آخری پیغام ہمارے ان دونوں حضرات نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغامات پر، ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آج کے میرے سیٹائر کے لیے، بلکہ پہلے روزے سے سیٹائر کے لیے یونیورس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمارے سپونسرز کا کہ جو اتنی پیاری وارڈروب ہمیں دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اور آج جو میرا ٹائر ہے وہ ہمیں فراز نے سپانسر کیا ہے، اور آپ اگر ان سے خریدنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رخ کریں گے کچن کا، جہاں شیف فاطمہ جو ہیں آج نیاز بنا رہی ہیں۔ جی السلام علیکم فاطمہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج ہمارے کچن میں کیونکہ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم نیاز ریڈی کریں، جو کہ حلیم اور کھیر ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ڈرنکس ہیں۔ تو شروع کروں گی میں میزان کے ساتھ، جس میں جو ہے نا وہ ہم اپنی حلیم بنانے لگے ہیں۔ اور حلیم کے لیے جو ہے وہ انگریڈینٹس آپ فٹافٹ سے نوٹ کر لیں۔ تلوں کے کچن میں، میزان کے کچن، میزان۔ ہاں جی، تو آج جو ہے وہ انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد فٹافٹ جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ انگریڈینٹس میں جو ہے نا وہ آپ نے ایکول کوانٹٹی میں ساری چیزیں لینی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے لیے آپ لیں گے چاول، دالوں میں آپ لیں گے ماش کی دال، چنے کی دال، مونگ مسور کی دال، اور جو کا آٹا، اور بیسن کا آٹا، اور گندم۔ یہ ساری کوانٹٹیز جو ہے نا وہ آپ نے 200 گرامز رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے سیپریٹلی ساری رات بھگو کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو، اگر آپ کوکر ہے تو 30 منٹس کے لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ گلا لیں گے، اور اس کے بعد سیپریٹلی جو ہے وہ گوشت کو بھون کے مکس کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے سبروسو میں جو ہے وہ کباب ہے، سیخ کباب، جو کہ 3 to 4 منٹس میں ریڈی ٹو ایٹ ہے، اور یہ فوراً سے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ڈرنک ریڈی کر رہی ہوں، جو کہ ہے کرشی جامع شیری کی
اور اس کے لیے میں نے جو ہے وہ آلریڈی اسٹرابیریز ایڈ کی ہوئی ہے. اسٹرابیری ڈرنک ہے, اس میں جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اسٹرابیری سیرپ 4 ٹیبل اسپون. اس کے ساتھ جائے گا چیا سیڈس 2 ٹیبل اسپون. اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی الائچی کا جو فلیور ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا پانی سمپلی. اور یہ ہو گیا ہمارا ڈرنک ریڈی. کیونکہ آج جو ہے وہ 21 رمضان ہے اور گھروں میں جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے اس کا نیاز کا, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ میں نے ساتھ ساتھ کھیر بھی ریڈی کی ہے. میں اس کی بھی ریسیپی آپ کو فوراً سے بتا دیتی ہوں. اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک اگلا ڈرنک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے جو کہ ہے والس. اور والس کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں چاکلیٹ شیک. اور اس چاکلیٹ شیک کے لیے میں نے لیا ہے والس کے چاکلیٹ فلیور کے 3 اسکوپس. اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے کریم, اور یہ اس پہ جو ہے نا وہ آ رہی ہے ساتھ میں چاکلیٹ سرپ. اور یہ جو ہے نا وہ ہم لاسٹ میں تھوڑی سی گارنش کر دیں گے. تو یہ جو ہے نا وہ چاکلیٹ شیک ہمارا ہو گیا ریڈی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے ملک فیلڈ, کیونکہ ہمارے پاس برانڈ ہے جس کو ہم یوز کر کے جو ہے کھیر بنائی ہے. میں نے کھیر ریڈی ہے, میں آپ کو اس کی ریسیپی بتا دیتی ہوں. اس کے لیے میں نے لیے ہیں 2 کپس ملک. اس کے ساتھ آپ لیں گے 50 گرام چاول. آپ چاول جو ہے وہ بالکل ٹوٹا جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ لیں گے. چاول بھگوئیں گے, دودھ بوائل کریں گے, الائچی اس میں ایڈ کریں گے, 200 گرام اس میں جائے گی چینی, اور ساتھ ہی آپ چاول ایڈ کر دیں گے. جیسے ہی چاول بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے, آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے, اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈر کی مدد سے میش کر دیں گے, اور سمپلی جو ہے وہ ہماری کھیر ریڈی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ زوب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی آپ کچن میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں آئلی بہت زیادہ, کیونکہ رمضان ہے تو جو ہے آئل ہم بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو زوب کہتا ہے کہ وہ 260 کیلوریز تک جو ہے نا وہ ابزارب کر لیتا ہے اپنے ٹشو میں. تو آپ جو ہے وہ زوب کو ضرور یوز کریں. اور کچن یہیں پہ اینڈ ہوا, لیکن اینڈ جو ہے وہ ویم کے بغیر بالکل. کہ فاطمہ ہم آپ کے پاس واپس بھی آئیں گے جب آپ پراپر جو ہے لے آؤٹ کر لیں گی, اور ہم افطار کا جو سلسلہ ہے وہ جب قریب آ جائے گا. تو آج ہم بات کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے جو ہے ہم نے آج مدعو کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. اور جیسے ہی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کرتے ہیں ہم ان سے آج گفتگو کریں گے, فضائل بیان کریں گے, مسائب بیان کریں گے, اور بہت سی جو سوال ہیں, ایسے سوال جن کے جوابات دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویورز, پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج 21 رمضان مولا علی کا یوم شہادت ہے, تو علی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, ٹائم قلیل ہے تو فضائل مولا علی کے حوالے سے آپ سے گزارش کریں گے, جو ہمارے ویورز ہیں اس حوالے سے اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں تو. جزاک اللہ خیرا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وجاہت بھائی, سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے. جی, تو میں آپ لوگوں کے کہنے پر آ گیا اور وہ نہیں آئے. آج امید ہے کہ وہ آئے ہوئے ہوں گے. اگر آئے ہوئے تو میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے گا. علی بھائی آج بھی وہ باوجود ان کی خواہش بھی تھی, انہوں نے ہی اس کا اصرار کیا تھا, لیکن وہ ان کی کوئی مصروفیت ہوگی, حسن ظن اگر ہم رکھیں تو وہ نہیں آ سکے ہیں. تو دوسری ان کی چھٹی ہو گئی ہے, تو اگر آپ بتا دیں کہ اگلے کسی دن اگر وہ آپ اویلیبل ہیں تو اس دن ان کو ہم انوائٹ کر لیتے ہیں. جی, میری طرف سے تو انشاءاللہ ٹائم قیامت تک ہے. جب چاہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ لائیو بیٹھنا چاہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر, ان کی خواہش کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پہلے خواہش کا اظہار کیا. بالکل. اور آپ نے وہی کنڈی لگا کے مجھے اپنے چینل پہ بلا لیا, میں تو آ گیا فوراً, لیکن مجھے یعنی ایک دلی افسوس ہوا ہے کہ وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ علی بھائی معذرت ہی ہم کرتے ہیں, لیکن ان تک آپ کا پیغام پہنچ گیا ہوگا. آئی ہوپ کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. مولا علی سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم. جی بسم اللہ. دیکھیں, سیدنا علی ابن ابی طالب ان 3 ٹاپ کی ہستیوں میں سے ہیں نبی الاسلام کے اہل البیت میں, کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا.
سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ لیکن مولا علی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی الکبریٰ کہ سب سے پہلا شخص جو نبی اسلام کے اوپر ایمان لے کر آیا وہ مولا علی ہے۔ ویسے اگر آپ زمانی ترتیب میں دیکھیں تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اسلام لے کر آئیں، کیونکہ نبی اسلام نے انہی پر دعوت پیش کی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ دو جینڈر بنتے ہیں، ایک عورتوں کا جینڈر اور ایک مردوں کا، تو اس اعتبار سے عورتوں کے جینڈر میں سب سے پہلے خدیجہ سلام اللہ علیہا مسلمان ہوئی، اور مردوں کے جینڈر میں سیدنا علی ابن ابی طالب۔ باقی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں زمانی ترتیب بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب، ان کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ زمانی ترتیب ہے۔ بہرحال مولا علی نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی، اور پھر پوری زندگی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری میں گزاری، اور آپ دیکھیں ہر کریٹیکل موقع کے اوپر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی اگر کوئی پرسنالٹی نظر آتی ہے تو سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ بے شک، چاہے وہ بدر کا موقع ہو، 24 سردار قریش مکہ کے قتل ہوئے سیدنا علی کے ہاتھوں، پھر احد کے اوپر آپ چلے آئے تو وہاں پہ جب نبی اسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اور آپ کو زخم لگا تو آپ کی مرہم پٹی بخاری مسلم میں آیا سیدہ فاطمہ اور مولا علی نے کی، اور خندق کے موقع پر جب ابن عبد الود جو ہے خندق پھیلان کر آ گیا تھا اور وہ 100 لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا اور اس نے چیلنج کیا تو کوئی شخص اس کے مقابلے کے سامنے نہیں آیا، مولا علی نے اس کا چیلنج قبول کیا اور اسے جہنم حاصل کیا۔ غزوہ خیبر تو آپ کے نام سے ہی مشہور ہے، الحمدللہ مرہب کو قتل کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی بچپن سے لے کر آپ کی شہادت تک اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ پہ گزری، اور ان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کی پرورش نبی اسلام نے خود کی، اور اس کے بعد اپنی لاڈلی ترین بیٹی سیدہ فاطمہ ان کے عقد میں دی، اور ان سے جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ پورے کا پورا گھرانہ ہی بڑا ایکسٹراڈنری ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی الاسلام نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر مولا علی، ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور 5ویں نبی الاسلام خود، یعنی پنجتن باغ کا کنسیپٹ یہیں سے آیا۔ اور پھر نبی الاسلام نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے اس کو بیان کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی، حالانکہ کسی درجے میں کوئی امبیرسمنٹ کا معاملہ ہو سکتا تھا کہ مجھے اس چادر کے نیچے نہیں لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس فضیلت کو بیان کیا۔ الحمدللہ امہات المومنین بھی اہل البیت میں شامل ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول جن اہل البیت کو دیا وہ یہ 4 ہستیاں ہیں نبی الاسلام کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کے سمیت یہ 5 تن پاک۔ یہی 5 تن پاک کا کنسیپٹ اس وقت بھی سامنے آتا ہے جب نجران کے کرسچنز آئے اور نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی۔ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہاں سے نبی الاسلام سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی کو اپنے ساتھ لے کر آئے علیہم السلام اجمعین، اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب ان کے مقدس چہرے دیکھے نجران کے کرسچنز نے تو وہ مباہلے کے لیے سامنے نہیں آیا، وہ بھاگ کے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہستیاں جب اللہ کے حضور دعا کریں گی تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ بہت بڑا موقع تھا۔ نبی الاسلام نے اگرچہ آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں اور اس میں ذکر تھا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، لیکن نبی الاسلام سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کر آئے، حسن و حسین کو، مولا علی کو لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسپیشل اہل البیت ہیں علیہم السلام۔ اور یہ جو نجران کے کرسچن کے ساتھ مباہلے والی یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر آئی،
یہ حاکم وقت کے سامنے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی نے اس وقت جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا کہ مولا علی کی تنقیص کی جائے تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولوں گا. علی کو 3 فضائل ایسے حاصل ہیں کہ اگر مجھے ایک بھی مل جائے ان میں سے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ 10 جنتی اصحاب میں سے ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں جو نبی اسلام کے رشتے میں ماموں ہیں, اور ان کے بارے میں خود مولا علی نے کہا کہ نبی اسلام نے بدر و احد کے موقع پر فرمایا کہ اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان, تو تیر چلا. اور وہ سعد یہ کہہ رہے ہیں, پرشین امپائر انہوں نے گرائی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک فضیلت انہوں نے یہی بیان کی نجران کے کرسچنز کے مقابلے پر نبی اسلام نے جب پنجتن پاک خود آئے, اور دوسری فضیلت انہوں نے بیان کی کہ جب خیبر کا موقع آیا تو نبی اسلام نے فرمایا میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈگری تھی. اور پوری رات صحابہ کرام اس شوق میں نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح کے وقت مولا علی کو بلا کے جھنڈا دیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے کاش اس دن مجھے یہ جھنڈا مل جاتا جو علی کو ملا. اور پھر سیدنا علی کے ہاتھوں مرہب کا قتل ہوا. اور تیسرا موقع سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا کہ تبوک کے موقع پر نبی اسلام جب جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے, پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو نبی اسلام نے مدینہ شریف میں چھوڑا عورتوں اور بچوں کے اوپر, تو وہ رو پڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں, تیری وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے اپنے بھائی پیغمبر ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تو پیغمبر تو نہیں لیکن تیری نسبت پیغمبروں والی ہے میرے ساتھ. یعنی یہ حدیث اس بات پہ گواہ ہے. اور یہ والا پورشن جو ہے یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. مسلم شریف میں تو تفصیل سے ہے, بخاری میں بھی موجود, بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل ہوتا تو مولا علی کو ملتا. اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو کوئی دجال یہ کلیم نہیں کر سکتا رسول اللہ کے بعد کہ میں امتی نبی ہوں. اگر اس ٹائٹل کا کوئی پہلے نمبر پہ حقدار ہوتا تو مولا علی ہوتے, جن کی نسبت بھی پیغمبروں والی تھی, لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اب مولا علی اگر نبی نہیں ہے تو کوئی اور نبی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل علی بھائی, بہت خوبصورت طرح فضائل مولا علی بیان کر رہے ہیں. ویورز ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ہے 21 رمضان ہے, مولا علی کی شہادت ہے, اور انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجینئر صاحب سے ایک بہت اہم سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم مولا علی کیوں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سیدنا علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ پوری امت کے مولا ہیں. مولا اس اعتبار سے بھی کہ دلی محبوب بھی ہیں, مولا اس اعتبار سے بھی کہ وہ ہمارے سردار بھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. باقی اسپیسیفکلی جو مولا لفظ ہے اس کے حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم ایک جگہ تھا جہاں پہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا. آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ علیہ السلام نے اس پہ خطبہ دیا اور آپ کے الفاظ کنکلوڈنگ ہے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے. اس کے بعد یہ حدیث آگے چلتی ہے مسند احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, المستدرک للحاکم کے اندر, جامع ترمذی کے اندر. نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام میں یوں بلند کیا اور فرمایا ہے کہ کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو اس اعتبار سے کہ میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں؟ النبی اولی من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا,
یعنی مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کر کے کہا کہ پھر جو جو مجھے مولا مانتا ہے نا اس کا مولا علی ہے. پھر نبی الاسلام نے دعا کی اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اور یہ وہ موقع ہے جس کی وجہ سے ہم سیدنا علی کو مولا علی بولتے ہیں, یعنی ہمارے آقا, ہمارے دلی محبوب. تو یہ آپ علیہ السلام نے پروٹوکول دیا ہے. اور یہ مولا ویسے اپنے علماء کو بھی لوگ بولتے ہیں مولانا فلاں, تو وہاں ان کو خیال نہیں آتا کہ وہ بھی مولانا ہے. ایک ہے اللہ مولا, وہ مولا اور ہے, وہ ہمارا یعنی خالق مولا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی مولا بنایا ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اسی طریقے سے مولا علی بھی ہمارے مولا ہے. بے شک. انجینئر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یا علی مدد ہم نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے, تو یہ یا علی مدد کے کیا مراد ہے؟ ہم حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص سیدنا علی سے اس طریقے سے توسل اختیار کرتے ہوئے ڈائریکٹ ان کو پکارتا ہے تو یہ نہ مولا علی کی تعلیمات ہے, نہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نازل فرمایا ہے. سیدنا علی اگر ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم اپنے دین دنیا کے سارے مسئلے انہی کے سامنے پیش کریں گے, لیکن چونکہ اب وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں اب ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کی ڈیٹ میں آپ نے جب دعا کرنی ہے وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. رہا ظاہری اسباب میں وہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں الگ رہو. آپ میرے سامنے موجود ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, یہ بالکل درست ہے. لیکن اگر آپ فوت ہو کے قبر میں چلے گئے آخرت کی زندگی میں, پھر میں آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. ہاں میرا سلام آپ تک پہنچتا ہے, وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارا سلام اللہ تعالیٰ تمام نیک بندوں تک پہنچا دیتا ہے. لیکن مشکل کشا حاجت روا اس حوالے سے کہ آپ نے دعا کے لیے پکارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ہاں دنیا میں مولا علی جو ہے وہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک سپورٹیو تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر دین اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا, خندق کے موقع پر کیا, بدر کے موقع پر کیا, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ اس طرح کمیونیکیٹ کر کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں, کوئی اجازت نہیں. قرآن پاک میں واضح آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بڑا ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو مولا علی بھی اپنی مشکل اور پریشانی میں دعا کے لیے اللہ کو پکارتے تھے, اور مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہے جو ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارے. بالکل. اچھا علی بھائی پھر یہ بتائیے گا, رہنمائی کیجئے گا کہ مولا علی کی زندگی اتنی ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی, آج کے لیے آج کے حالات کے حوالے سے اگر ان کو ریلیٹ کیا جائے, امت کے لیے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے, کیا نصیحت ہے؟ دیکھیں سیدنا علی نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, باقی لوگوں نے تو کفر سے اسلام اختیار کیا, اور مولا علی وہ تھے کہ جنہوں نے پرورش ہی نبی الاسلام کے گھر پائی, اور 8 سال کی عمر میں جب نبی الاسلام کی دعوت پہنچی تو سب سے پہلے مردوں کے جینڈر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. سٹارٹ سے لے کے اپنی شہادت تک ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. سیدنا علی ہر قربانی کے موقع پر ہر مشکل وقت میں نبی الاسلام کے ساتھ رہے. یہ ہے وہ دروس ہم نے جو حاصل کرنے ہیں. اور پھر آپ کی شہادت کی طرف آ جائیں. جب آپ کو زخم لگا, ابن ملجم نے لگایا جو خارجی تھا, تو آپ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے وہ اپنے گھر کے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھے گا. لیکن مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بھی دیا. جب آپ کو زخم لگا تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس زخم لگانے والے شخص کو اور اس کے پورے گھر کو جلا دیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا, اور اگر میں اس زخم میں شہید ہو گیا تو تم نے میرے بدلے میں صرف ایک بندے کو ہی قتل کرنا ہے, اس کے پورے خاندان کو نہیں. اور وہ بھی اس لیے قتل کرنا ہے کہ قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے, اس سے ٹیٹرس ہوتی ہے. اس موقع پر بھی مولا علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. پھر ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کر دیں, تو مولا علی نے کہا کہ نبی الاسلام نے بھی ہمیں ایسے چھوڑا تھا, میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا, تم خود میرے بعد
سکسیسر چن لینا. پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے سیدنا حسن ابن علی کو چنا, اور اس میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کو ان کے والد نے بنا دیا حکمران تو کیا اس میں برائی تھی, مولا علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. تو بالکل یہ جھوٹ ہے. المستدرک الحاکم میں مسند ابی یعلا میں موجود ہے, مولا علی نے اپنا سکسیسر کسی کو نہیں بنایا, صحابہ کرام نے مشورے سے چنا حسن ابن علی کو. تو مولا علی اپنا اسلام قبول کرنے سے لے کر, یعنی کہ بچپن سے لے کر اپنی وفات تک ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کے اوپر عامل رہے. کسی موقع پر انہوں نے قربانی سے گریز نہیں کیا. ایون بڑھاپے میں آ کے انہیں تلوار اٹھانی پڑی جنگ جمل صفین نہروان کے لیے, تو اس وقت بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے. پہلے 3 خلفاء کے ساتھ انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ان کا ساتھ دیا ایکٹیو پارٹ کے طور پر. ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم خلفائے ثلاثہ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں کہ جب مولا علی ان کے ساتھ رہے تو ہم بھی ان کے لیے رسپیکٹ کا رویہ رکھیں. اور جن لوگوں کے ساتھ مولا علی کی جنگ رہی ان کے ساتھ ہماری آج بھی جنگ ہے. جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی, جنگ صفین والوں پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑی ہے, ان سے آج بھی ہماری جنگ ہے. لیکن جو رسپیکٹ والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ رکھنا ہے. اچھا علی بھائی, پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ سر جس طرح ہم بات کرتے ہیں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے, ان کی بڑی سعادت کی زندگی تھی سر, اس میں یہ کیا وجہ ہے علی بھائی؟ اتحاد امت کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری اس طرح کی عظیم ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ان کو ایک مسلکوں کی آڑ تک بنا لیا گیا ہے. ہر مسلک نے اپنے اپنے جو ہے نا شخصیات کو وہ ایک مختص کر لیا کہ شاید دوسرے کا ان پہ حق ہی نہیں. یہ تو ایک امت کا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ تنگ نظری یہ کیوں, کہاں اور کہاں سے آئی ہے سر؟ یہ چیز بھی کہ ہم علی والے ہیں, اور یہ جو چیز ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم علی والے ہیں. جی جی دیکھیں, یہ تو بڑی سازش ہوئی ہے نا اسلام کے خلاف کہ ہمیں سیدنا علی کی ذات کے اوپر 2 ٹکڑے کر دیا گیا. تو نبی الاسلام نے تو پہلے ہی اس کے بارے میں مولا علی کو بتا دیا تھا. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, باقی کتابوں میں, کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور تجھے بنیاد بنا کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی مولا علی کا قصور نہیں ہے, وہ مولا علی کو استعمال کریں گے اس پرپس کے لیے, ایک تیری محبت میں غلوف کر کے, ایک تیری دشمنی میں غلوف کر کے, یعنی رافضی اور ناصبی. یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اور یہ روایت اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, نہج البلاغہ میں مولا علی کا خوارج کے لیے جو خطبہ ہے اس میں بھی موجود ہے. تو پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا ہے نا. اور مولا علی کی شخصیت اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس ہستی کی شان میں ہے وہ مولا علی ہیں. تو ظاہر ہے کہ شیطان نے آپ کو کنٹروورشل بنانا تھا. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی معجزات دیے تھے کہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی. تو مولا علی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے میری امت میں. جس طرح یہودی ان کے بارے میں بغض رکھ کے گمراہ ہوئے اور کرسچنز غلوف کر کے گمراہ ہوئے, میری امت میں بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی تھی. تو امت نے پھر اس طرح کرنے کی کوشش کی. لوگوں کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ مولا علی کو چلیں اگر آپ ان سے بغض رکھتے ہیں نعوذ باللہ اور اپنا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ خیال کریں کہ وہ نبی اسلام کے صحابی ہیں. اگر آپ اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان کا احترام نہیں کر رہے تو مولا علی میں تو دونوں خوبیاں ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں بے شک اور اہل البیت بھی ہیں. بے شک, یعنی وہ چیزیں جن کے اوپر ہم نے امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, وہ دونوں کوالٹیز اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں تو وہ مولا علی ہیں. اور میں امت کے لیے عرض کروں گا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے کہ محمد کے قرب کو, محمد کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس حدیث کو حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ حضرت ابو بکر امہات المومنین کی طرف اشارہ کر رہے تھے, اگرچہ وہ بھی اہل البیت میں ہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے امت کو میسج دیا کہ اگر تم نے رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو حسن و حسین اور ان کے بابا جان اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ رکھنا ہے, تب آپ رسول اللہ کے قریب ہوگے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. علی بھائی لاسٹ میں آخری 2 منٹ ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں امت مسلمہ کے حوالے سے, کوئی پیغام آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی مولا علی کے حوالے سے میں یہ پیغام دوں گا. اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ, جو امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا تھا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل البیت کی محبت کا نام, آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے یا شیعہ ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں شیعہ ہوں, کیونکہ اس وقت عباسیوں کی حکومت تھی اور عباسیوں نے اگرچہ
بنو ہاشم کے ذریعے حکومت حاصل کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی حکومت کے دوام کی خاطر اہل البیت کے چاہنے والوں کو شیعہ مشہور کر دیا. تو امام شافعی جو سنیوں کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں شیعہ ہوں. تو میں بھی یہی میسج دوں گا کہ امام شافعی سے بڑا کوئی سنی عالم نہیں ہے. خدا کے لیے امام شافعی سے درس عبرت حاصل کریں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل البیت کو آن کریں. میں آپ کو بتاؤں اہل البیت وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر امت جڑ سکتی ہے کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ہر نماز میں ان پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جتنے خوبصورت طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فضائل حیدر کرار مولا علی کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ویورز ہم سب کو بھی ان ہماری جو برگزیدہ اسلام کی یہ جو ہستیاں ہیں، عظیم شخصیات ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور ہینا کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.